दिखाई दे रहा है आप लोगों को? ठीक है, ओके। तो कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था, कोई बच्चा बता सकता है एक बार, ताकि हम लोग क्लास को शुरू कर सकें? जहां तक मुझे याद आ रहा है कि मैंने आपको मसनवी के बारे में जो है वो आपको इन्फॉर्म कर दिया था। मसनवी के मुतालिक से मैंने आपको बात बताई थी, है। और मसनवी में हम लोगों ने, जहां तक याद है, कदम राव को शुरू कर दिया था, कदम राव पदम राव को। ठीक है, जो उर्दू की पहली तबज़ात मसनवी है। तबज़ात का मतलब होता है ओरिजिनल, एकदम असली। ठीक है ना। और मैंने कल पूछा भी था कि गोलकुंडा की पहली तबज़ात मसनवी कौन सी है, क्योंकि दोनों में कंफ्यूजन होता है। बताइए, गोलकुंडा की पहली तबज़ात मसनवी कौन सी है? गोलकुंडा की पहली तबज़ात मसनवी कौन सी है? 3 क्वेश्चन बनते हैं इससे, मैंने तीनों पूछना चाह रहा हूँ आपसे, मैं तीनों पूछूंगा। ठीक है। हाँ, कुतुब मुस्तरी। गोलकुंडा की बात आए तो कुतुब मुस्तरी। उर्दू की पहली पूछी जाए तो आंसर होगा आपका कदम राव पदम राव। ठीक। इसके अलावा एक क्वेश्चन और बनता है, और वो है शुमाली हिंद की। ठीक। शुमाली हिंद की, एक सेकंड रुकेगा। शुमाली हिंद की बताइए, शुमाली हिंद की पहली मसनवी। ये तीनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर मिलेगा। पहला, उर्दू की पहली तबज़ात, आंसर होगा कदम राव पदम राव। गोलकुंडा की पहली, कुतुब मुस्तरी। और शुमाली हिंद की आएगा बिकट कहानी। ठीक है, याद रखने ना, बिकट कहानी। इसके मुसन्निफ है अफजल मोहम्मद अफजल। ठीक, मोहम्मद अफजल। बिकट कहानी, बिकट का मतलब होता है कठिन, और कहानी का मतलब होता है कहानी। जो मैं आपको पढ़ाऊंगा इसके बारे में आपको जो है वो बताऊंगा। ठीक है। यहीं पर एक बात और इम्पोर्टेंट लिख लेना, एग्जाम के ताल्लुक से मोस्ट इम्पोर्टेंट मसनवी है, और वो है आपकी शहनामा इस्लाम। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, शाहनामा इस्लाम पढ़ा है आप लोगों ने? कभी कहीं किताब में कोई चीज पढ़ी हुई हो आपने? मसनवी, शाहनामा इस्लाम, बहुत सारे मसनवी हैं। ठीक है, शाहनामा इस्लाम नहीं पढ़ा तो लिख लेना। ठीक है, चलो मैं कुछ पहले आपको 2-4 मसनवी लिखवा देता हूँ जो एग्जाम के ताल्लुक से पूछी जाती हैं। ठीक है, एक तो यही लिख लेना, शाहनामा इस्लाम, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जिसको मैं स्टार बना के कहता हूँ उसे आप लोग जरूर मेंशन कर लीजिएगा अपनी नोटबुक में। ठीक, क्योंकि यहीं से सवाल आएगा। शाहनामा इस्लाम, ये है हफीज जालंधरी की, हफीज जालंधरी की, मोस्ट इंपॉर्टेंट है जालंधरी। इसके अलावा, इसके अलावा, एक मिनट रुकना, एक फोन कॉल आ रहा, उसे अटेंड करके शुरू कर।
جی شاداب واجد آواز آ رही ہے بیٹا, فون کال تھوڑا لمبا ہو گیا, ارجنٹ تھا. ٹھیک ہے, ایک بار کنفرم کرے پھر. ٹھیک ہے چلے. تو ہم لوگوں نے حافظ جالندھری کی شاہنامہ اسلام لکھی, ایگزام میں بہت پوچھی جاتی ہے. اور اس کے بعد ہے شوق لکھنوی کی. شوق لکھنوی کی 3 مثنوی ہیں, تینوں کو یاد کرنی ضروری ہے. کون کون سی ہیں آپ لوگ لکھ لیجئے گا. پہلی ہے فریب عشق, ٹھیک ہے, زہر عشق, فریب عشق, زہر عشق اور بہار عشق. یہ تینوں یاد رکھنا, تینوں ہی موسٹ امپورٹنٹ ہے, ڈبل اسٹار بنا کے لکھ لینا. ٹھیک ہے, یاد رہے گی. حالانکہ یہ زیادہ تر جو کمبینیشن آتا ہے یہ آتا ہے میر امن کے میر تقی میر کے تعلق سے. ٹھیک ہے, سمجھ میں آیا. فریب عشق, زہر عشق اور بہار عشق, یہ تینوں جو ہیں شوق لکھنوی کی ہیں. ان کا جو کنیکشن ہوتا ہے وہ ہوتا ہے میر تقی میر کے تعلق سے, کیونکہ میر تقی میر کی بھی مثنوی ہیں, وہ 12 ہیں. ٹھیک ہے, میر سوری 12 ہیں, لیکن ایگزام میں 9 پوچھی جاتی ہیں جو عشق پر مبنی ہیں, جو عشقیہ مثنوی ہیں 9. ٹھیک ہے, اور یہ جو 9 ہیں جب آپ کو میر تقی میر پڑھایا جائے گا تب آپ کو لکھوا دیا جائے گا, لیکن میں پھر بھی آپ کو یہاں پہ لکھوا رہا ہوں تاکہ مثنوی کا جو پورشن ہے وہ ایک ساتھ آپ کو جو ہے وہ بنا رہے. کون کون سی ہیں, سب سے امپورٹنٹ ہے ان کی مثنوی خواب و خیال. ٹھیک ہے, موسٹ امپورٹنٹ ہے خواب و خیال میر تقی میر کی. اس کے بعد معاملات عشق, معاملات عشق, دیکھو اس میں بھی عشق آ رہا, تو عشق والی زیادہ تر میر تقی میر کی ہیں یا پھر زیادہ تر کس کی ہیں, شوق لکھنوی کی ہیں. تو شوق لکھنوی کی 3 ہیں, ایزیلی یاد کرنے میں کوئی دقت نہیں ہوگی. اس کے بعد لکھ لیجئے گا مولا نامہ, مولا نامہ, مولا نامہ. مولا نامہ کے بعد لکھ لیجئے گا حکایت عشق. کون سی, حکایت عشق. ہاں میں ابھی کلیئر کروں گا بیٹا, اتنا آگے مت جاؤ بشار راہی, تھوڑا سا بریک لو. مجھے پتا ہے کون سی بریک کہاں پہ مارنی ہے. ٹھیک ہے, یاد رہے گا, مجھے بھی پتا ہے کون سی کس کی مثنوی ہے. ٹھیک ہے, چلیے یہاں تک لکھ لیا آپ لوگوں نے, یہاں تک کوئی ڈاؤٹ ہے کسی کو بتائیے. ٹھیک ہے چلیے, حکایت عشق ہو گیا. اس کے بعد لکھ لیجئے گا جوش عشق. اس کے بعد جوش عشق. سیکنڈ نیم کیا ہے, معاملات عشق, میم عین الف, میم عین الف, میم لام الف اور تا. معاملات عشق, مولا نامہ, حکایت عشق اور جوش عشق. اس کے بعد نیکسٹ لکھ لیجئے گا اعجاز عشق, اعجاز عشق. اس کے بعد شعلہ عشق, شعلہ عشق. شعلہ عشق کے بعد لکھ لیجئے گا جوان عروش, جوان عروش. جوان عروش کے بعد لکھ لیجئے گا دریائے عشق, دریائے عشق. تو یہ ٹوٹل ہو گئی آپ کی 9. 9 ہو گئی یا 8 ہوئی ہیں, گن کے بتاؤ ذرا جلدی فٹافٹ. ٹھیک ہے, 9 ہو گئی نا. ہاں اب دیکھو یہ 9 یاد رکھنی مشکل ہے, بشرطے کہ 3 ان کا کمبینیشن جو ہے وہ یہیں بنتا ہے, یاد رکھنا آپ لوگ.
تو شوق لکھنوی کی فریب عشق، بہار عشق اور زہر عشق جو ہے وہ آپ کو یاد رکھنی ہے۔ اور بھی بہت ساری مثنوی ہیں لیکن اتنی ہی ہیں۔ اب ایک بچہ پوچھ رہا تھا سر خواب و خیال تو جو میر اثر کی بھی ہے، ہاں بیٹا میر اثر کی بھی ہے، ٹھیک ہے، جو خواجہ میر درد کے چھوٹے بھائی ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ خواب و خیال ان کی بھی ہے، لیکن مشہور کس کی ہے؟ میر تقی میر کی ہے، یاد رکھنا۔ اگر آپشن میں دونوں آ جائیں، یہ بھی ڈاؤٹ ہوگا نا آپ لوگوں کو کہ آپشن میں دونوں آ جائے تو پھر کس کی چنے، تو پھر آنسر لگانا میر تقی میر کو، ٹھیک ہے نا، کیونکہ میر تقی میر نے پہلے لکھی ہے۔ کلیئر ہے؟ سمجھ میں آ گیا آپ لوگوں کو؟ ٹھیک ہے، چلیے پھر آگے بڑھتے ہیں۔ اب اپنی مثنوی پہ آ جاتے ہیں جو ہمارا اہم ہے، قدم راؤ پدم راؤ۔ تو یہ قدم راؤ پدم راؤ جو ہے یہ اردو کی پہلی تبعزات مثنوی ہے، جو کب لکھی گئی تھی؟ بہمنی دور میں لکھی گئی تھی۔ یہ بات میں نے آپ کو کل بھی بتا دی تھی۔ کس میں لکھی گئی تھی؟ بہمنی دور میں۔ اور بہمنی دور میں کون سے بادشاہ کے عہد میں لکھی گئی تھی؟ احمد شاہ، جو کون سے نمبر کا تھا اپنے اس میں؟ 9ویں نمبر کا۔ میں نے کل بتایا تھا نا 7 اور 9 اہم ہے۔ 7 ہے فیروز شاہ، فیروز شاہ، فیروز شاہ بہمنی 7ویں نمبر کا ہے، اور 9ویں نمبر کا ہے احمد شاہ۔ اب یہ مت کہہ دینا سر آپ کا نام تو تاریخ میں بھی ہے، آپ لوگ جانتے ہیں نا ہمیں۔ ہاں، تو فیروز شاہ 7ویں نمبر کا ہے اور 9ویں نمبر کا احمد شاہ ہے۔ یہ دونوں ہی بہمنی دور میں بہت اہم یوگدان یا بہت اہمیت رکھتے ہیں، اردو ادب کے تعلق سے بھی اور تاریخی پس منظر میں بھی۔ تو یاد رکھ لینا 9ویں نمبر کا ہے، ایگزام میں کبھی کبھی پوچھ لیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، احمد شاہ۔ اور یہ بہمنی دور میں لکھی گئی پہلی مثنوی ہے، اور اسی کے دور میں کون آیا؟ فخر الدین نظامی، فخر الدین نظامی، جو اس مثنوی کا کیا ہے؟ مصنف ہے یا رائٹر ہے۔ حالانکہ ایسا ہوتا ہے کہ جہاں لوگ کوئی داستان یا افسانہ یا ناول یا ڈرامہ پڑھتے ہیں یا مثنوی پڑھتے ہیں تو پہلے ہم اس کے رائٹر کے، اس مصنف کے بارے میں جو ہے وہ بات کرتے ہیں، لیکن فخر الدین نظامی کے تعلق سے ہمارے پاس کچھ زیادہ انفارمیشن نہیں ہے، اور ایگزام میں بھی جو ہے وہ بہت نہ کے برابر آتی ہے، لیکن پھر بھی ایسا کہا جاتا ہے، ایسا مانا جاتا ہے کہ ان کے بارے میں جو ہے وہ زیادہ تر تحقیق نہیں کی گئی، اس لیے جو ہے وہ زیادہ چیزیں جو ہے وہ ابھی تک اویلیبل نہیں ہو پائی۔ بس اتنا ہی پتا ہے کہ یہ احمد شاہ کے دور کا مصنف ہے، یا احمد شاہ کے دور کا ہی کیا ہے، یہ ایک رائٹر ہے، بس اتنا ہی پتا چلا ہے، اس کے بارے میں نہیں پتا۔ اور اس کے کئی سال بعد گزر جانے کے بعد ہمیں اس کی تصنیف کے بارے میں پتا چلتا ہے، جس کا نام ہے قدم راؤ پدم راؤ، اور جس کے بارے میں ہمیں سب سے پہلے ذکر ملتا ہے کس میں؟ ایک تذکرہ ہے۔ تذکرہ کس کا ہے وہ بھی آپ لوگ لکھ لیجئے گا، ایگزام میں جو ہے وہ پوچھا جاتا ہے کہ مثنوی قدم راؤ پدم راؤ کا جو پہلا تذکرہ ہے وہ ہمیں کس کتاب میں جو ہے وہ دیکھنے کو ملتا ہے؟ کوئی بچہ بتا سکتا ہے، کسی نے پڑھا ہو؟ کوئی بچہ پڑھ کے آیا ہو کچھ اپنی طرف سے؟ مخزن، ایک بچہ کہہ رہا ہے مخزن، اور بتائیے۔ آب حیات، رقیہ خاتون، ٹھیک ہے۔ دیکھیں میں نے آپ سے کل بھی کہا تھا کہ جب میں پڑھاتا ہوں تو میں صرف آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں، میں تو بس اسے اپڈیٹ کروں گا، پتہ آپ کو ہی ہوگا۔ محبوب حسن نے بہت اچھا جواب دیا ہے این، زیادہ لوڈ نہیں لینا ہے، اگر آپ کو نہ پتا ہو تو کوئی بات نہیں، کیونکہ کبھی کبھی نہ پتا ہونا بھی جو ہے وہ پتا ہونے سے زیادہ بہتر ہوتا ہے، کوئی بات نہیں۔ کامران قادری نے بھی این کر دیا ہے، سنوور نے بھی این کر دیا ہے۔
वेरी गुड, शाबाश। और बच्चे देखो बेटा, सबको जवाब देना कंपलसरी होता है, भले ही जवाब ना में दो, कोई दिक्कत नहीं है। मसला जवाब देने का नहीं है, ठीक है, गलत हो या सही जवाब दो, बिल्कुल। तो मसनवी पदम राव को जो सबसे पहले लोगों को सामने बताया, वो बताया नसीरुद्दीन हाशमी ने, नसीरुद्दीन हाशमी ने। इनकी एक किताब है, आप लोगों ने शायद पढ़ी होगी, दक्कन में उर्दू, पढ़ी है? दक्कन में उर्दू, ईयर भी लिख लेना, 1928, 1928। उसमें सबसे पहले उन्होंने इसके बारे में बताया कि कदीम जमाने में, यानी कि बहमनी दौर में, एक मसनवी लिखी गई है जिसका नाम क्या था, कदम राव पदम राव। क्या रखा गया? कदम राव पदम राव। हालांकि सिर्फ इन्होंने उसका जिक्र किया था, लेकिन उसके बारे में रिसर्च किसने की? जमील जालबी ने, जमील जालबी ने। जमील जालबी जो है वो एक तहकीक निगार है, ध्यान रखना, एक तनकीद निगार होते हैं और एक तहकीक निगार होते हैं। तो जमील जालबी ने रिसर्च किया नसीरुद्दीन हाशमी की तसनीफ दक्कन में उर्दू पे, और फिर जब उस पर रिसर्च की, तो रिसर्च करने के बाद अपना एक सिनॉप्सिस तैयार किया, जिसे हम लोग उर्दू में कहते हैं मुकदमा, या पेशे लफ्ज भी उसे हम लोग कहते हैं। तो पेशे लफ्ज के साथ, मुकदमे के साथ, उस तसनीफ के बारे में पूरा तरतीबवार शाये कराया। कहाँ से? 1973, 1943 में। कहाँ से? तरक्की उर्दू पाकिस्तान से, तरक्की उर्दू पाकिस्तान से, या शॉर्ट में लिख लेना कराची। तरक्की उर्दू पाकिस्तान से या कराची से एक तवील मुकदमे के साथ ये पूरी मसनवी को रिसर्च करके यकजा किया, ढूंढा, रिसर्च किया, और फिर क्या किया, इसको एक मुकम्मल किताब में बनाई। लेकिन कहा जाता है ना, रिसर्च, रिसर्च, जब आप लोग यूजीसी के लिए जाएंगे ना, यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए, तो उसमें ये एक पोर्शन होता है, एक टॉपिक होता है रिसर्च का। उसकी जो क्लासेस है वो मंडे से शुरू होने वाली है हमारे यहाँ पर, ठीक है, रिसर्च की। तो रिसर्च का मतलब होता है, री माने होता है पुनः, यानी कि दोबारा, और सर्च का मतलब होता है सर्च करना। तो इसीलिए जब जमील जालबी ने इस पे रिसर्च की, तो उन्होंने पाया कि इसके जो शेर हैं वो कुछ मुकम्मल हैं और कुछ नामुकम्मल हैं। तो इसमें जो इनकी तादाद आई वो आई 132। तो इसमें जो 132 अशार हैं वो क्या है? मुकम्मल है। और जो लास्ट वाला शेर है 133वां, वो नामुकम्मल है। लेकिन अभी ये नहीं पता कि ये आखिरी है, क्योंकि उसके बाद किसी ने इस पे रिसर्च ही नहीं की। तो जहां तक जमील जालबी ने की है वो यहीं तक है। 1033वां जो अशार है वो अभी भी क्या है? अधूरा का अधूरा ही, अधूरा का ही अधूरा है। और 132 जो है वो क्या है? वो मुकम्मल है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कई बार, तो आप लोग भी जो है वो इसको याद रख लें। अब इसकी जो टाइम पीरियड है, जब उन्होंने रिसर्च किया तो पता चला कि ये 1421 से लेके 1435 के दरमियान के वक्त पर लिखी गई है, यानी कि उस वक्त में ये तसनीफ को मंजर आम पर लाया गया था। और ये बात हमें कहाँ पता चलती है? जमील जालमी के मुकदमे के साथ, ठीक है। हाँ बिल्कुल मिल जाएगी बेटा, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगी, क्योंकि इसका जो रस्मुल खत है ना, वो बहुत अलग तरीके से लिखा हुआ है। मेरे ख्याल से एक टर्म इसके लिए इस्तेमाल होती है, जहां तक मेरा जहन जा रहा है, दरखस्त करके कुछ इस तरह से टर्मोलॉजी इस्तेमाल होती है, दरखस्त। तो जो लिखा जाता है वो आड़ा टेढ़ा लिखा जाता है। आड़ा टेढ़े का सेंस मतलब जिग जैग में लिखा जाता है, इस तरीके पोर्शन में लिखा जाता है, इस तरीके से लिखा जाता है। और यहीं पर मैं आपको बता देता हूँ, जब आप लोग पीएचडी के लिए जाते हैं, जब आप लोग पीएचडी करेंगे, तो वहां पर सबसे पहले आपको यही मसनवी देखने को मिलेगी कि इसे पढ़िए, ठीक है ना।
تو یہ مثنوی جو ہے دکن کی خاص طور پہ ہے، وہ ہر کسی سے نہیں پڑھی جاتی، ٹھیک ہے نا؟ تو پی ایچ ڈی میں جب آپ لوگ جائیں گے تو آپ سے یہ مثنوی جو ہے وہ ضرور پڑھوائی جائے گی، ٹھیک ہے؟ سمجھ میں آ گیا آپ لوگوں کو؟ تو آپ لوگ جو ہے وہ پڑھنے کی عادت ڈالیے، اور جو گائیڈیں آپ لوگ بھروسے بیٹھے ہوئے ہیں ان گائیڈوں کو جو ہے وہ ابھی رکھ دیجیے۔ میں منع نہیں کرتا گائیڈ پڑھنے، بالکل پڑھیے، گائیڈ پڑھنا ضروری بھی ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بالکل مت پڑھیے، پڑھیے، میں نہیں روکوں گا کہ آپ یہ والی کتاب مت پڑھیے، یہ والی گائیڈ مت پڑھیے، پڑھیے، جتنا آپ کو پڑھنا ہے پڑھیے، لیکن ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے۔ ابھی آپ کے پاس وقت ہے کافی، تو آپ لوگ ابھی جو ہے وہ ڈیٹیل میں پڑھنا شروع کیجیے۔ جب آپ ڈیٹیل میں پڑھیں گے نا تو آپ کو لگے گا یار گائیڈ تو خامے خواہ لے لی، اس سے اچھا تو سر نے ہمیں بتایا تھا وہ ٹھیک ہے۔ کیونکہ اگر آپ لوگ ابھی سے لمیٹڈ چیزوں کی طرف بھاگیں گے تو وہ لمیٹڈ چیز ہے وہ ایک دن ختم ہو جانی ہے۔ تو آپ کو اس طرح سے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے کہ آپ کے پاس انلمیٹڈ پیک ہو اور انلمیٹڈ انفارمیشن ہو۔ اور انلمیٹڈ انفارمیشن کہاں سے آتی ہے؟ وہ آتی ہے آپ کو مطالعہ کرنے سے، جب آپ کتابوں کا مطالعہ کریں گے۔ اب یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ دیوان غالب کو اٹھا لو، کلیات اقبال کو لے آؤ، نہ نہ، چھوٹی چھوٹی سی کتابیں آتی ہیں، جیسے اردو تنقید کا وہ ہے، اردو نثر کا تنقیدی مطالعہ، اردو شاعری کا تنقیدی مطالعہ، تاریخ زبان اردو، آب حیات، کوئی تذکرہ، یہ چھوٹی چھوٹی کتابیں ہیں، 100 ڈیڑھ سو صفحے کی ہیں، آرام سے ختم ہو جاتی ہیں، اور بہت میٹیریل آپ کو اس میں مل جائے گا۔ میں گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں آپ کو پھر کوئی دوسری کتاب خریدنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور زیادہ نہیں پڑھنا، دن میں 1 صفحہ 2 صفحہ 3 صفحہ بس، اس سے زیادہ نہیں پڑھنا بس، کیونکہ اس سے زیادہ پڑھو گے نا آپ تو آپ کو لگے گا یار سلیبس زیادہ وائڈ ہے، سلیبس کور نہیں ہو پائے گا تب تک، تو اس لیے چیزیں لمیٹڈ پڑھنی چاہیے، زیادہ نہیں پڑھنی چاہیے، اور میں آپ کو صرف وہی پڑھاؤں گا جو ایگزام کے اورینٹڈ ہوگا، ٹھیک ہے؟ سمجھ میں آیا؟ چلیے پھر آگے بڑھتے ہیں۔ تو کتنے بچے جو ہیں یہاں پر ایسے ہیں جو پی ایچ ڈی کرنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ آپ کو میں نے کل بھی بتایا تھا کہ پوت کے پاؤں پالنے میں دکھ جاتے ہیں۔ تو ہاؤ مینی اسٹوڈنٹ ہیئر فار پی ایچ ڈی ایسپرنٹس ان 2027 میں بھی پاسبلٹی ہے، کیونکہ 23 میں آپ کا ہے، 24 25 کا آپ کا ایم اے ہو جائے گا، تو 27 ایک سال تو لگ ہی جاتا ہے موسٹلی، آلموسٹ۔ ہاں، عاتقہ، رقیہ، سنوبر اور شبام، ٹھیک ہے؟ بس یہ بچے کرنا چاہتے ہیں پی ایچ ڈی، ٹھیک ہے، گڈ، کوئی بات نہیں، باقی بچے بھی کر سکتے ہیں۔ ہاں، کامران قادری بھی کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، چلو کوئی بات نہیں، ابھی فوکس کرو پہلے اپنے انٹرنس پہ۔ آپ کے پاس ایک نمبر ہے جو میں نے آپ کو دے رکھا ہے، 9045220432، یہ نمبر آپ کے پاس ہمیشہ رہے گا، ٹھیک ہے، جب تک آپ کا سلیکشن نہیں ہو جاتا۔ چلیے پھر واپس آ جاتے ہیں، ہم لوگ بات کرتے ہیں اب مثنوی قدم راؤ پدم راؤ کی۔ ایک کوشچن پوچھا جاتا ہے بحر کے بارے میں کہ اس کی بحر کیا ہے، تو بحر ہے اس کی متقارب، بحر متقارب، بحر متقارب، اور بحر متقارب کا دوسرا نام ہوتا ہے فعول، فعول، فعولن، فعولن، ٹھیک، فعول، فعولن، فعولن۔ بحر کو آپ کو یاد نہیں کرنا ہے کہ کیسے آتی ہے، کیسے کرنی ہوتی ہے، وہ آپ کے سلیبس میں ہے بھی نہیں، ٹھیک ہے؟ جب آپ لوگ پی ایچ ڈی کرنے کے بعد اسسٹنٹ پروفیسر کے لیے جاتے ہیں تب آپ کو جو ہے وہ اس کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو ابھی آپ کو صرف اتنا یاد رکھنا ہے کہ مثنوی قدم راؤ کی جو بحر ہے وہ بحر متقارب ہے، یا فعول، فعولن، فعولن ہے، ٹھیک ہے؟ چلیے اس کے بعد بات کرتے ہیں مثنوی قدم راؤ پدم راؤ کی تھوڑے سے قصے کے اوپر، ٹھیک ہے؟ کبھی بھی ایگزام میں قصہ نہیں آتا، دھیان رکھنا، کبھی نہیں آئے گا کہ یہ قصہ کس مثنوی سے لیا گیا، کبھی نہیں آئے گا،
صرف دو چیزیں آتی ہیں، مثنوی کب لکھی گئی، کس نے لکھی گئی، اور اس میں کیا کیا خصوصیات ہیں، وہ میں نے آپ کو بتا دی، اور اس کے علاوہ کردار۔ تو اس میں جو ہے وہ قدم راؤ پدم راؤ میں دو کردار ہیں، ایک ہے قدم راؤ اور دوسرا ہے پدم راؤ۔ اس میں جو قدم راؤ ہے وہ کیا ہے، راجا ہے، اور پدم راؤ کون ہے، وزیر ہے، جو اصل میں کیا ہے، ایک ناگ ہے، اور ناگ بھی کون سا، اچھا دھاری۔ اچھا دھاری جانتے ہیں نا، جو رنگ بدلتے ہیں ایک دم، پل میں شعلہ پل میں آفت، اس طریقے والا، قدم راؤ پدم راؤ۔ آپ لوگوں نے اس کا خلاصہ پڑھا ہے کسی بچے نے، مثنوی قدم راؤ پدم راؤ کا؟ ہاں، کامران قادری کہہ رہا ہے نہیں، سنوور کہہ رہا ہے یس، بشار راہی کہہ رہا ہے یس۔ بیٹا بشر راہی میل ہے فیمیل ہے، یعنی کہ مذکر ہے مؤنث ہے؟ مذکر ہے، ٹھیک ہے چلو، گڈ، ٹھیک ہے۔ تو اس میں ایک ولن ہے جس کا نام کیا ہے، اوکھرناتھ، ٹھیک ہے، اوکھرناتھ، یہ اس کہانی کا کیا ہے، ولن ہے۔ کہانی کے بارے میں سنا ہے پر پڑھا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو چلیے آپ میں سے کون بچہ ہے اس کی کہانی کا خلاصہ بتائے گا ابھی، جس بچے نے پڑھی ہے، میں اس کا مائک اوپن کر دیتا ہوں۔ کون بچہ پڑھے گا؟ ارے کیسے خاموش ہو گئے بھائی، سنوور اور راہی، آپ نے تو پڑھی ہے نا؟ اچھا ابھی لائبریری میں ہے، ٹھیک ہے۔ اور کون بچہ تھا، سنوور، آپ نے پڑھی ہے، آپ ابھی اس کا خلاصہ بتا سکتے ہیں یا بتا سکتی ہیں، جو بھی ہو۔ ٹھیک ہے چلیے، میں آپ کو مائک اوپن کر رہا ہوں، صرف سنوور کا مائک اوپن کر رہا ہوں، باقی کوئی نہ بولے گا، ٹھیک ہے۔ چلیے سنوور آپ کا مائک اوپن ہے، اسٹارٹ کیجیے۔ سنوور یور مائک از اوپن، بیٹا کرو ٹرائی کرو، یا آپ نے جب سیٹنگ ڈاؤن لوڈ کرا تھا ایپ تو اس میں پوچھا جاتا ہے مائکرو فون الاؤ، تو آپ نے ڈینائی تو نہیں کیا تھا؟ کیونکہ یہ پرابلم تبھی آتی ہے جب آپ اسے ڈونٹ الاؤ کر دیتے ہو یا ڈینائی کر دیتے ہو، اور مجھے لگ رہا ہے کہ آپ نے ویسے ہی کیا ہوا کیونکہ میں نے یہاں سے آپ کا کھول دیا ہے۔ چلو کوئی بات نہیں، اچھی بات ہے، ٹرائی کرتے رہنا چاہیے۔ اب اتنے سارے بچوں میں صرف دو بچوں نے کہا کہ سر مجھے آتا ہے۔ اب بھی دیکھو تم اتنے بڑے ہو گئے ہو، کوئی بات نہیں بیٹا، نہیں کھلا کوئی دقت والی بات نہیں ہے، اتنے بڑے ہو گئے ہو، آپ لوگ انٹرنس کی تیاری کر رہے ہو تو آپ کو اور بچوں سے تھوڑا سا الگ کرنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ میں پھر بھی آپ کو بتا رہا ہوں، لیکن جب ہم لوگ کل کی کلاس میں ملیں گے، ٹھیک ہے، کل سیٹرڈے ہے، ویسے تو ٹیسٹ ہوتا ہے لیکن کلاس ہی ہوگی آپ کی، ٹھیک ہے، 8 بجے ہی ہوگی، ٹیسٹ ہوتا ہے ویسے تو، لیکن کل جو ہے وہ آپ کی کلاس ہوگی، ٹیسٹ نہیں ہوگا۔ چلیے تو میں اس کا خلاصہ بتاتا ہوں، کل آپ لوگوں کو پڑھنا ہوگا، کیسے پڑھنا ہوگا وہ مجھے نہیں پتا، اس کا خلاصہ آپ کو ٹیلی گرام گروپ میں اویلیبل ہے، اگر کسی کے پاس لنک نہیں ہے تو وہ مجھ سے لے سکتا ہے، نمبر یہی والا ہے، بس کہہ دینا کہ سر ٹیلی گرام کا لنک دے دو، میں آپ کو پرووائڈ کرا دوں گا، 9045220432۔
اس کا خلاصہ اتنا سا ہے، اور خلاصہ کبھی ایگزام میں آتا بھی نہیں ہے۔ خلاصہ اتنا سا ہے کہ ایک راجا ہوتا ہے جس کا نام ہوتا ہے کدم راؤ، اور وہ جو راجا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ہیرا نگر کا۔ کہاں کا ہوتا ہے؟ ہیرا نگر کا۔ تو ہیرا نگر کا راجا ہوتا ہے، اس کا نام ہوتا ہے کدم راؤ۔ تو ایک دن وہ جنگل میں شکار کھیلنے جاتا ہے۔ تو جب وہ شکار کھیلنے جاتا ہے تو اس کی نظر جو ہے وہ ایک ناگن پر پڑ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ جب اس کی نظر ایک ناگن پر پڑتی ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ ناگن جو ہے وہ ایک ادنا ذات کے ناگ، ادنا ذات کے ناگ سے کیا ہوتی ہے؟ میل کھا رہی ہوتی ہے۔ میل کا مطلب ہوتا ہے اس سے سمبھوگ کر رہی ہے، اس کے ساتھ جو ہے وہ ہم بستری کر رہی ہے۔ تو یہ دیکھ کر جو ہے وہ راجا جو ہے کدم راؤ بہت غصہ ہو جاتا ہے، اور اس ناگ کی جو ہے وہ گردن پر وار کرتا ہے۔ کبھی کبھی ایگزام میں جو ہے وہ پوچھ لیا جاتا ہے کہ ناگ کا نام کیا تھا، تو آپ کو پتا ہونا چاہیے۔ کسی بچے کو پتا ہو تو وہ بتا سکتا ہے، پھر بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اس ناگ کا نام تھا کوڑیال، ناگ کا نام تھا کوڑیال، اور وہ ناگن سے کیا کر رہا تھا؟ میل کھا رہا تھا۔ تو یہ بات دیکھ کے کدم راؤ کو غصہ آ جاتا ہے، وہ تلوار نکال کے ناگ کے وہیں پر 2 ٹکڑے کر دیتا ہے، اور جیسے ہی وہ اگلا وار ناگن پہ کرتا ہے تو وہ ناگن کیا ہو جاتی ہے؟ بھاگ جاتی ہے، لیکن اس کی دم کٹ جاتی ہے، یعنی کہ اس کے پیچھے کٹ جاتی ہے۔ تو یہ بات سوچ کے کدم راؤ بہت افسوس رہتا ہے، اور وہ واپس آتا ہے اپنے محل میں۔ تو اس کی بیوی ہوتی ہے، یا کہہ سکتے ہیں رانی ہوتی ہے، وہ اپنے شوہر کو غمزدہ دیکھ کے پریشان ہو جاتی ہے۔ اور حقیقت میں یہی ہوتا ہے، جب کوئی مرد پریشان ہوتا ہے، بے حال ہوتا ہے، تو اس کا ایک ہی سہارا ہوتی ہے، اور وہ ہوتی ہے اس کی بیوی یا اس کی بیگم۔ اسی لیے خدا نے سب سے پاک اور سب سے اعلیٰ درجے کا جو رشتہ بنایا ہے وہ میاں اور بیوی کا بنایا ہے۔ ماں باپ کا رشتہ الگ ہے، ان کے حقوق الگ ہیں، بھائی بہن کا الگ ہے، لیکن جو میاں بیوی کے آپسی سمبند ہوتے ہیں وہ سب سے اعلیٰ درجے کے ہیں۔ آپ لوگ پڑھے لکھے ہیں، آپ لوگوں کو پتہ بھی ہوگا، ٹھیک ہے۔ میں چہرے سے ایسا لگتا ہوں مدرسے والا، لیکن میں ہوں نہیں، مجھے زیادہ پتہ بھی نہیں ہے اس بارے میں۔ تو وہ رانی جب اپنے شوہر کو اس طرح سے غمزدہ دیکھتی ہے تو وہ پریشان ہو جاتی ہے، تو وہ اس سے پوچھتی ہے کہ کیا بات ہے، تم شکار کھیلنے گئے تھے، تمہیں کیا ہو گیا؟ تو قدم راؤ بتانے سے جو ہے وہ گریز کرتا ہے، لیکن کافی اس کے اصرار کرنے پر وہ مان جاتا ہے اور اسے بتاتا ہے، اور کہتا ہے کہ جو لڑکی ذات ہوتی ہے یا عورت ذات ہوتی ہے اس پہ کبھی بھی جو ہے وہ یقین کرنا نہیں چاہیے، وہ بھروسے والی نہیں ہوتی ہے، وہ کبھی بھی جو ہے وہ آپ کو دغا دے سکتی ہے۔ تو رانی سمجھاتی ہے کہ جس طرح سے ہاتھ کی 5 انگلی اکسار نہیں ہوتی، اسی طرح سے ہر لڑکی یا ہر عورت ویسی نہیں ہوتی، کچھ ہوتی ہیں، ساری نہیں ہوتی ہے، لیکن اس کے بارے میں جو ہے اسے سمجھ میں نہیں آتا ہے قدم راؤ کو۔ تو وہ اپنے وزیر کو بلاتا ہے قدم راؤ کو، اور اس سے کہتا ہے کہ بہت دن ہو گئے ہیں، کوئی دربار نہیں لگایا، تم دربار لگاؤ۔ تو وہ دربار لگاتا ہے، تو اسی دربار میں بہت سارے جوگی آتے ہیں، بہت سارے جادوگر آتے ہیں، بہت سارے نجومی آتے ہیں، بہت سارے ہنر جو ہے ان کا اپنے آپ جو میں ہنر مند ہوتے ہیں۔ تو اسی میں ایک جوگی آتا ہے جس کا نام ہوتا ہے اوکھر ناتھ۔ کیا نام ہوتا ہے؟ اوکھر ناتھ، جس کے پاس 2 جادو ہوتے ہیں یا 2 بھید ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک ہوتا ہے دھنربھید، دھنربھید، اور ایک ہوتا ہے اس کا امر بھید۔ ایگزام میں پوچھے گئے ہیں، دھیان رکھنا کہ اوکھر ناتھ کو کون کون سے بید آتے تھے، یعنی کہ کون کون سے جادو آتے تھے؟ 2 آتے تھے، ایک دھنربید اور ایک امر بید۔ جو دھنربید تھا وہ کیا تھا کہ وہ کسی بھی چیز کو کیا بنا سکتا تھا؟ لوہا بنا سکتا تھا۔ اور امر بید کیا ہوتا تھا؟ ایک دوسرے سے روح منتقل کر دیتا تھا۔ جیسے اگر میں کہوں واجد علی کی روح رقیہ میں تبدیل کر دو، نہیں سوری، واجد علی تو میل آ جائے گا، مریم کی اور رقیہ میں کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، میل میل آپس میں کر لیں گے، ٹھیک۔ تو مریم کی رقیہ میں اور رقیہ کی مریم میں، اسے کہتے ہیں امر بید، کہ ایک روح کو دوسرے منتقل کرنا۔ تو جب دربار لگتا ہے، قدم راؤ دیکھتا ہے کہ بھئی یہ اچھا ہنر ہے، اوکھر ناتھ اسے پہلے دھنر باد سناتا ہے، اور دھنر
भेद सिखाने के बाद जो जोगी होता है उसके मन में लालच आ जाता है। क्यों? क्योंकि उसने कदम राव की जो बीवी होती है, रानी होती है, उसकी खूबसूरती के बारे में जो है वो बहुत सुना था, और वो बहुत पाक दामनी वाली भी थी। तो इसीलिए ओखरनाथ उसके साथ मेल खाना चाहता है। इसीलिए कदम राव को वो कहता है कि मैं तुम्हें अमर भेद सिखाऊंगा जो मैंने आज तक किसी को नहीं सिखाया, लेकिन उसके लिए एक शर्त है कि आपको एक तोता लाने की जरूरत है। जो कदम राव की बीवी थी यानी कि रानी, उसके पास एक तोता था। तो जोगी जो है उस तोते को मंगाता है और उस तोते में अपनी रूह मुंतकिल करता है, और तोते में अपने आप को आ जाता है, यानी कि एक जादू दिखाता है राजा को। जब यह बात राजा को पता चलती है और वो उससे चाहता है कि मैं अब ये वाला सीखूं, तो जोगी जो है वो उसे सिखाने के लिए तैयार हो जाता है। तो वहीं पर दरबार में जब वो उसे सिखाता है तो उससे कहता है कदम राव से, कदम राव से कौन कहता है? जोगी ओखरनाथ, कि आप अपनी रूह इस तोते में क्या करें, मुंतकिल कर दें। तो जैसे ही कदम राव अपनी रूह तोते में मुंतकिल करता है, जोगी कदम राव के जिस्म में आ जाता है और तोते को जो है वो उड़ा देता है। तोते को जो है वो उड़ा देता है, यानी कि अब जो कदम राव है वो कौन बन गया? जोगी बन गया। और जो कदम राव था वो क्या बन गया? तोता। इज दैट क्लियर? कोई कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है? समझ में आ रही है? अगर किसी भी बच्चे को भी पॉइंट भर भी डाउट हो ना तो पूछ लेना बेटा, कभी शर्माना मत मुझसे कि सर मुझे ये वाली बात समझ में नहीं है, आप दोबारा बता दीजिए। मैं बेटा दोबारा बता दूंगा। भले ही आप लोग अपने घर में बैठ के ऑनलाइन पढ़ रहे हो, कोई बात नहीं, लेकिन आपको मैं ऑफलाइन वाला जो है वो एंजॉय कराऊंगा, ऑफलाइन तरह ही पढ़ाता हूँ। ठीक है? मुझे लगता है कि मेरे सामने रुकैया, कामरान, वाजिद, सनोवर सब बैठे हुए हैं। ठीक, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गई। तो बस, तो जोगी की जो मंशा थी वो वही करने जाता है। तोता उड़ जाता है, जोगी रात को अपने कमरे में जाता है, यानी कि जो अब जोगी है वो कदम राव है। तो जैसे ही वो रानी के करीब जाता है तो रानी समझ जाती है कि ये असली कदम राव नहीं है, ये कोई और है। ये बात वो कदम राव को बताती है जो वजीर होता है। तो वजीर जो है वो ऐलान करवा देता है कि जो भी तोते को पकड़वा के लेकर आएगा उसको इनाम दिया जाएगा। तो बस यहीं से जो है वो जोगी को क्या होता है, पता चल जाता है कि तोते को पकड़ने के लिए जो है वो क्या की जा रही है, साजिशें की जा रही है। अगर तोता पकड़ा गया तो मेरा जो है वो क्या खुल जाएगा, राज खुल जाएगा। तो एक दिन जो पद्मराव होता है, वजीर जो होता है, वो महल के आंगन में खड़ा हुआ होता है। तो वहीं पर एक तोते का झुंड जा रहा होता है ऊपर से उड़ता हुआ। तो उसी में जो तोता होता है जो असल में कदम राव होता है, वो अपने वजीर को पहचान लेता है और उससे आके बोलता है पद्म राव से कि मैं राजा हूँ, मैं कदम राव हूँ। लेकिन वो यकीन नहीं करता। तो कदम राव और पद्म राव के बीच जो कुछ राज की बातें थी वो तोता उसे बताता है, तो फिर उसे यकीन हो जाता है। तो पद्म राव, मैंने शुरू में बताया था, पद्म राव एक नाग है और इच्छाधारी नाग है जिसके ऊपर क्या होती है, मणि होती है। तो पद्म राव क्या करता है, रात के वक्त जब जोगी सोया हुआ होता है उसके अंगूठे पर डस लेता है, और जैसे ही वो डसता है, तोता यानी कि कदम राव रूह मुंतकिल वाला मंत्र जो उसे आता था वो फूंक देता है और तुरंत अपने शरीर में वापस लौट जाता है, और जो जोगी का शरीर होता है वो मर जाता है और तोता उड़ जाता है। इस तरह से ये मसनवी कदम राव पदम राव जो है वो खत्म हो जाती है। और फिर सारी चीजों को भूल के कदम राव वापस से अपनी सल्तनत संभाल लेता है, और फिर जो है वो 6 महीने तक जो है वो मुसलसल इस खुशी को जो है वो इंजॉय किया जाता है। इस तरीके से ये मसनवी जो है वो खत्म हो जाती है। ठीक है? तो इसमें दो तीन किरदार हैं, तोता किरदार है मसनवी में, कदम राव पदम राव राजा और वजीर है, और विलन है आपका औखरनाथ। इससे ज्यादा आपके लिसान में है नहीं कुछ भी। ठीक है? तो समझ में आया आपको? अच्छा लगा पढ़ के? मजा आ रहा है पढ़ने में? ऐसा तो नहीं लगता कि ऑनलाइन क्लास है तो क्या ही मजा आएगा? कितना मजा आ रहा है, 250 ग्राम या 150 ग्राम?
واجد علی کہہ رہا ہے 1 کلو۔ چلیے کوئی بات نہیں، دیکھو بیٹا مقصد جو ہے وہ آپ کو کامیابی تک لے جانا ہے، ٹھیک ہے؟ ہم چاہتے ہیں کہ آپ لوگ جس پرپس سے، جس مقصد سے ہم سے جڑے ہیں، اللہ آپ کو اس میں جو ہے وہ جلد از جلد جو ہے وہ کامیابی دے، ہمارا مقصد یہی ہے۔ کتابیں آپ کے پاس بھی ہیں، یوٹیوب کے آپ کتنے چینل لے سکتے ہیں، آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں۔ ہم آپ کو نہیں کہہ رہے کہ آپ لوگ ہم سے ہی پڑھیے یا ہم ہمارے یہیں پہ پڑھے رہیے، لیکن آپ صحیح وقت پہ صحیح فیصلہ لینا ایک صحیح طالب علم کی کیا ہوتی ہے، نشانی ہوتی ہے۔ تو آپ کے اوپر ڈیپینڈ ہے، کچھ بچے جو ہے وہ کلاس لائیو نہیں کرتے ہیں، تو ان سے ریکویسٹ ہے کہ بیٹا کلاس لائیو کیجیے، کوئی کنڈیشن ہے یا کوئی سچویشن ہے تو الگ بات ہے، ٹھیک ہے نا؟ چلیے پھر آج کی کلاس اتنی ہی رکھتے ہیں، جب آپ سے میری ملاقات ہوگی کل تو ہم لوگ کتب مستری کو پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ باقی آپ لوگ اگر خلاصہ پڑھنا چاہیں تو ٹیلی گرام گروپ میں پڑھا ہوا ہے، آپ وہاں سے جا کے پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ مریم صدیقی نے جو ہے وہ اپنے ہاتھوں میں مہندی لگا رکھی ہے، ایک بھی بار ریپلائی نہیں کیا، اور نہ ہی برکت علی نے۔ تو بیٹا ریپلائی کیا کرو، ٹھیک ہے؟ ایسے کام نہیں چلے گا، اگر ریپلائی نہیں کرو گے تو کلاس سے برخاست کر دیا جائے گا، کیونکہ میری کلاس میں بولنے والا بچہ ہونا ضروری ہے۔ بولنے سے مینس مطلب لکھنے والا، تاکہ میں بھی آپ سے ایک کمیونیکیشن بنا سکوں، ٹھیک ہے؟ چلیے پھر کل ملاقات کرتے ہیں، آپ لوگوں سے خیال رکھیے، کھانا وانا کھائیے، انجوائے کیجیے۔